अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएं। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया, ये एक मीठा निहायत शीरी है और ये दूसरा खारी निहायत तलख है, और इसने उन दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत रुकावट बना दी। सुभान अल्लाह। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल का जो टॉपिक था हमारा वो हवाए नफ्स के बारे में था, नफसानी ख्वाहिशात के बारे में, किस तरीके से इंसान जो है वो उसकी इत्तबा करता है, किस तरीके से इंसान की अकल पर पर्दा आ जाता है। तो बड़ा अहम टॉपिक था कल का भी। और फिर पानी जो तहूर था, यानी तोहर पानी जो तहारत वाला पानी होता है, पाक पानी वो कौन सा होता है, और नापाक पानी को चेक करने के लिए हम यानी कैसे देख सकते हैं कि पानी तीन तरीकों से चेक किया जाता है। पानी का जायका अगर बदला हुआ है, या पानी से स्मेल आ रही है, या पानी जो है वो गदला महसूस हो रहा है। ये तीन चीजें होती हैं। अगर तीन चीजों में यानी पानी का रंग बदला हुआ हो, पानी का जायका बदला हुआ हो, पानी बदबूदार हो, ये तीन चीजों में से कोई एक चीज पाई जाती हो, तो हम कहेंगे ये पानी नापाक है, वो तहारत के या गुस्ल के काबिल नहीं रहा। और अगर तीनों में से कोई भी यानी कि चीज नहीं पाई जा रही, और आप जो है बिला शुक्र शुभ उस पानी को गुस्ल के लिए, तहारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये भी तीसरी बार का बयान की थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहता हुआ पानी और समंदर का जो मुर्दार है वो क्या है, हलाल है। तो बहता हुआ पानी तोहर होता है, पाक होता है। और ये खास मसला मैंने जिक्र किया था कि जब आपने पानी को भरा हुआ रखा हो किसी बाल्टी में या टब में नहाने के लिए या वजू के लिए, तो उसमें आपने खुद ही बाज़ दफ़ा अपना बेगुसल या बेवजू हाथ डाल के चेक करते हैं, फिंगर एक मार कर चेक कर लेते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है, या पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए आप मारते हैं। अगर आप बेवजू या बेगुसल उसमें हाथ डालते हैं तो क्या होगा, वो पानी नापाक हो जाएगा। अब उस पानी के पाक करने का तरीका ये होता है कि आप ऊपर से पानी को नल खोल दें और पानी थोड़ा सा बह जाए, तो फिर पानी क्या होगा, पाक हो जाएगा, वजू और गुस्ल के काबिल हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा पानी गिराने की जरूरत नहीं है, या फिर बात सही नहीं हो जाएगी। बेटर है कि ऊपर पानी छोड़ दिया जाए, तो वही बेहतर होता है। पानी को देखिए, शक किसी भी चीज में जो इस्लाम है वो शक को बर्दाश्त नहीं करता कि आप शक पे पड़ जाए। बाज़ वजू होता है तो कहता पता नहीं मेरा वजू है या नहीं है, मेरा वजू है। बाज़ औरतों को ये वहम आ जाते हैं, शुकूक शुबहात में रहती हैं, हर वक्त वहम आता है। तो ऐसे तरीके से भी क्या होता है कि वजू कायम होता है, यानी कि शक की बना पर वजू को बार बार करना भी सही नहीं होता। इसी तरीके से पानी अंदर पड़ा हुआ है और शक आ गया, पता नहीं किसी ने इसके अंदर हाथ ना मार दिया हो, जबकि यकीन नहीं है। जो शरीयत मुतहरा है वो यकीन पर, यानी कि आंखों से देखने पर यकीन करती है, एविडेंस पर यकीन करती है कि किसी ने देखा हो, किसी ने आपको खबर दी हो, या आपने देखा कि कोई बच्चा निकला है, उसके हाथ गीले हैं, वाकई उसने हाथ मारा है, या किसी घर की और फर्द थी उसके अंदर, या आपने पूछा तो उसने कहा जी मैंने पानी चेक किया था, तो आप तब कह सकते हैं कि ये बंदा बेवजू था या बेगुसल था, इसने पानी के अंदर हाथ डाला और मेरा पानी भरा हुआ रखा हुआ था नहाने के लिए, गुस्ल के लिए, वो नापाक हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसे ही वहम आ गया है, पानी अंदर भरा हुआ रखा था, तो आप कहें पता नहीं शायद ऐसा ही किसी ने हाथ डाला हो और पानी और हो भी ना, और वही पानी है, एक बाल्टी एक टब भर के रखा हुआ है, और वो पानी आपके शक की वजह से जाया हो जाए, तो ये शरीयत मुतहरा शक को भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर वो कहती है कि तीन तरीकों से चेक करोगे, या तो उस पानी के अंदर कोई बदबू आ रही है, पानी का जायका खराब है, या पानी का यानी कि वो रंग बदला हुआ है। तो तीन चीजों में से कोई एक चीज पाई जाएगी तो आप कहेंगे पानी नापाक है। तो बहुत अहम टॉपिक थे कल के भी और आज के भी, बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। और आयत नंबर जो 53 है वो आपके सामने में तिलावत की है। इसमें लफ्ज मारा जल बहरैन का आया है।
تو مرج کا جو میم را جیم مادہ ہے مارجا، اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان تخلیہ کرنا۔ مارج البحرین کا معنی ہے دو سمندروں کے درمیان تخلیہ کرنا۔ سالب اس بارے میں کہتے ہیں کہ مارج کا معنی ہے جاری کر دیا، اور مرج البحرین کا معنی ہے دو سمندروں کو جاری کر دیا۔ ہجرم محجورا کا لفظ جو آیا ہوا ہے اس کا معنی ہے ان دو سمندروں کے درمیان ایک ستر اور حجاب رکھ دیا۔ وہ دو سمندر کون سے ہیں؟ کھارے پانی کا اور میٹھے پانی کا، جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور مختلط ہونے سے مانے ہیں، اور برزخ کا معنی ہے حاجز اور ہجر کا معنی ہے مانے۔ حسن بصری اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بحر فارس ہے اور بحر روم ہے۔ سمندر میں کھارے اور میٹھے پانی کا جمع عموماً ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں سمندر میں دریا کا پانی آ کر گرتا ہے۔ تو ایک جگہ دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے اور اس سے متصل، اس سے جڑا ہوا سمندر کا کھاری پانی ہوتا ہے، اور یہ دونوں پانی ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے، مکس نہیں ہوتے، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سمندر کے بعض مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وہاں بھی یہ صورت ہے کہ سمندر میں ایک مقام پر کھاری پانی ہے اور دوسرے مقام پر میٹھا پانی ہے۔ یہ دونوں پانی متصل ہیں اور ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے، باہم ملے ہوئے ہیں، باہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اپنی اپنی جگہ پر کتنی بڑی اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا، سمندر، دریا، پہاڑ سب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، فرما روا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہے اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اسی ڈیوٹی پر ہی یعنی کہ معمور ہے، وہی کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی بہت بڑی کال، جیسے ہم نے ذل کا معنی جانا تھا سایہ، اور کتنا خوبصورت تھا وہ، شاید میں نے کہا تھا نوٹ کیجئے گا، جب سورج صبح کا فجر طلوع ہوگی، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر طلوع ہونے کے بعد کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ تو سورج نکلتا ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے، نہ سورج کی کرنیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ رات والا جو اندھیرا ہوتا ہے جو فجر سے کچھ دیر پہلے سحری کے ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ ہی وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا، یہ پڑھا تھا کہ ذل کا جو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت میں ذکر فرمایا تھا کل کی آیات میں، وہ سایہ جو اس وقت کا، تو اللہ پاک نے کتنا ایک جیسا وہ سایہ چھایا ہوا ہوتا ہے ہر طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں وہ سایہ کو کھینچ نہ لوں اور میں نہ کھینچوں، وہیں پہ وہ سایہ رک جائے، تو آپ کا یعنی کہ جو نظام زندگی ہے وہ بھی رک جائے۔ آپ یعنی کہ ظاہر ایک صبح ہے، فجر کی طلوع ہوئی ہے اور سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، اور جو درمیان کا وقت ہے جس وقت ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو وہ دیکھیے وہ جو سایہ نکلتا ہے، جو ہلکی ہلکی روشنی پھیلتی ہے، آسمان سے اندھیرا چھٹتا ہے، تو اگر وہی وقت رک جائے، اور پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ٹائم ہوا ہے کیا نہیں؟ جو سورج کی روشنی میں، اس کی تپش میں، اس کی حرارت میں اللہ پاک نے جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی جو قدرت نمایاں ہے، وہ ہمیں اس سائے کے چھٹنے کے، اگر ہم نہ چھٹے، اللہ پاک وہ سایہ نہ لپیٹ لے، تو پھر کیا حالت ہوگی ہماری، اور ہم کیسے اپنے نظام زندگی کو چلا سکیں گے؟ ایک طبیعت میں اداسی سی ہوگی، ایک عجیب سا یعنی کہ ہجان ہوگا طبیعت کے اندر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرج البحرین کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ میری قدرت کتنی بڑی نشانی ہے، آپ کا رب کتنا بڑا رب ہے، کتنا کریم رب ہے۔ اس پر توکل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ پرستش ہوگی، پوجا ہوگی تو اس رب کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ پانی یعنی کہ سمندر کا پانی میٹھا بھی ہے اور کھارا بھی ہے، لیکن آپس میں متصل ہے، لیکن خلط ملط یعنی کہ مکس نہیں ہوتا۔ اسی کے سے آ جائیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 کی طرف۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ نسب اور سسرال کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس کو ہم نے بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھ کر ان کا خمیر تیار کیا گیا تھا، کہ وہ پانی بشر کی اصل اور اس کا مادہ ہو، اور وہ پانی
مٹی سے مل کر مختلف شکلوں کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت بھی رکھ سکے۔ اس بنا پر اس پانی سے مراد معروف پانی ہے اور بشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس جو آیا مبارکہ کی دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ پانی سے مراد نطفہ ہے اور بشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پاک ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس کے لیے نسب اور سحر، سحر جو ہے صاد ہا را، سحرن جو یہاں پر ناسباؤں و سحرا، یہ سحر جو لفظ ہے یہ اس سے مراد سسرال ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سسرال، سحر کا رشتہ بنایا یعنی کہ سسرالی رشتہ بنایا، یعنی انسان کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک قسم وہ مرد ہیں جن کی طرف سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے، مثلا انسان کے آباء و اجداد، اور دوسری قسم ان کے اسہار ہیں جن سے عورتوں کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں، جیسے ان کی بیوی کا باپ یا اس کی بیوی کی ماں وغیرہ۔ تو دیکھیے ہم امپورٹنس نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں جس سوال کو تو بس نشانے پہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مردوں کا نسب جوڑا ہے، ایک تو ان کے آباء و اجداد کی طرف، دوسری پھر ان کی نسبت کہاں سے قائم ہوتی ہے؟ جہاں پر وہ بیاہنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی ایک اس گھر کے عورت کو بیاہ کر لے آتے ہیں، اپنی بیوی بناتے ہیں، تو اس کے سسرال کو اللہ پاک نے سحر کا لفظ دیکھ استعمال فرمایا۔ تو نسب کا رشتہ علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نسب کا رشتہ انسان کے باپ کی طرف سے قائم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زہیلی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بچہ کا اپنی ماں سے نسب ہر حال میں ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ باپ کا تو پھر بھی بعض دفعہ آپ کو ایسے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، لیکن ماں تو بچے کی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو باپ کا جو نسب ہے وہ ہر حال میں ماں کا ثابت ہوتا ہے، خواہ ولادت شرعی ہو یا غیر شرعی ہو۔ بچہ زنا کی صورت میں پیدا ہوا ہو، خدا نخواستہ حرام تعلق سے، یا نکاح کے بعد حلال تعلق سے پیدا ہوا ہو، تو خواہ وہ ولادت شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، اس کا اپنے باپ سے نسب اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کا بچے کی ماں سے نکاح ثابت ہو، خواہ نکاح صحیح ہو یا نکاح فاسد ہو، تو اس عورت کے ساتھ وطی بشبہ ہو یا اس بچے کے ساتھ نسب کا اقرار کرے۔ تو زمانہ جاہلیت میں زنا کے سبب سے جو نسب ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو اسلام نے باطل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زانی کے لیے کنکر اور پتھر ہیں۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے یہ وہاں پر رقم کی گئی ہے ان کتب احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور بستر پر کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے، اور زانی کے لیے کیا ہے؟ کنکر اور پتھر ہے۔ اب حدیث پر اس بات پر یہ دلالت کرتی ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ اس وقت لاحق ہوگا، کیا جائے گا جب اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ممکن ہو، خواہ وہ نکاح صحیح ہو یا نکاح فاسد ہو۔ یہ جمہور کی رائے ہے اس بارے میں، اور امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ محض عقد نکاح سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ صرف وطی یعنی کہ ہم بستری کا گمان بھی ثبوت نسب کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی نے نکاح کیا ہوا ہے اور ہم بستری نہیں کی، یا نکاح کیا ہے رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے بچے کی ولادت ہو گئی ہے، تو آپ امام ابو حنیفہ ان کا مذہب یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، بچے کی اگر ولادت ہو جاتی ہے تو پھر نسبت اسی کے ساتھ کی جائے گی جس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اس چیز کو فاسد نہیں کرتا۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ خلیل نے کہا ہے کہ بیوی کے اہل بیت کو سحر کہتے ہیں، مثلا بیوی کا باپ، اسی طرح بیوی کی ماں وغیرہ، یہ سب اسہار ہیں یعنی کہ سسرالی رشتہ دار ہیں۔ حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، سو ہم خود کو آپ پر ترجیح نہیں دیتے۔ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ علامہ المبارک بن محمد ابن اسیر الجزری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سحر اور نسب میں فرق یہ ہے کہ نسب کا رجوع آبا کی جہت سے ولادت قریبہ کی طرف ہوتا ہے یعنی باپ کی طرف ہوتا ہے، اور سحر جو ہے وہ رشتہ ہے جو تزویج اور نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے یعنی سسرالی رشتہ دار۔
یہ سحر کا رشتہ تب وجود میں آئے گا جب کوئی سسرال بنے گا، تو تبھی یہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن جو نسب ہے، نسب کا جو رشتہ ہے وہ باپ اور آباء و اجداد کی وجہ سے مرد کا وجود میں آتا ہے۔ تو جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی 4 اقسام ہیں: بیویوں کی سگی مائیں، آگے سے ان کی دادیاں، بیوی کی سابق شوہر سے بیٹیاں، اور ان بیٹیوں کی اولاد، خواہ وہ بیٹی موجودہ شوہر کے زیر پرورش ہو یا نہ ہو، بیٹے اور پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی، خواہ بیٹے نے بیوی کے ساتھ جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو، البتہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے۔ سگے باپ دادا کی بیویاں یہ وہ محرمات سحریہ ہیں جو کسی شخص پر دائماً حرام ہوتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے متعلق مزید ہم احکامات جان لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، سورہ نساء کی آیت 22 ہے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، اگرچہ وہ نامحرم ہیں، لیکن چونکہ باپ اور دادا نے کسی نے نکاح کر لیا ہے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ نکاح کا اصل معنی جماع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بارے میں نکاح کا معنی جماع کرنا ہے، اور یہ عقد کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا دخول اور جماع کر چکے ہوں، دخول سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کر چکے ہوں، تو ان کے ساتھ دخول اور جماع نہ کرو، خواہ وہ تمہارے باپ دادا نے ان کے ساتھ زنا کی صورت میں دخول کیا ہے یا عقد نکاح کی صورت میں۔ اس آیت میں نکاح سے مراد متعلقاً یعنی کہ دخول ہے، خواہ عقد نکاح سے ہو یا زنا سے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ دلیل کرتی ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ نساء کی آیت 22۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اس آیت میں بھی نکاح سے مراد عقد نکاح نہیں ہے بلکہ دخول اور جماع ہے۔ یعنی کہ فرض کرے خدا نہ خواستہ کی عورت ہے، اس عورت کے ساتھ کسی مرد نے یعنی کہ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو اب اس مرد کا جو بیٹا ہے اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یا بیٹے نے کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ایسا عمل کیا ہے، اب اس کا باپ جو ہے اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ نکاح نہیں کر سکے گا، نکاح کرنا اس کے اوپر حرام ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ نکاح سے مراد عقد نکاح نہیں ہے بلکہ دخول ہے اور جماع ہے، کیونکہ بے حیائی بغض کا سبب اور بہت برا طریقہ عقد نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ زنا کرنا ہے۔ یعنی کہ آیہ مبارکہ میں سورہ جو نساء کی 22 آیہ مبارکہ کے سامنے رکھی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور یہ برا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا بے حیائی کا کام کب ہوا؟ جب کسی نے یعنی کہ نامحرم مرد نے کسی نامحرم عورت کے ساتھ یہ ناجائز طریقہ اختیار کیا۔ اب اس گھر میں سے باپ نے اگر ایسا عمل کیا تو بیٹا نکاح کرنا چاہتا ہے، بیٹے نے اگر کوئی ایسا عمل کیا تو ماضی میں ایسا ہوا اور اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو باب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اس آیہ میں اس باب میں یہ نص صریح ہے کہ باپ کے مزنیہ جو ہے یعنی کہ باپ کی جو زانیہ ہے اسے نکاح کرنا ممنوع اور حرام ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ زنا سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ مساہرت سے مراد سحر جو میں سسرالی رشتہ جو میں کہہ رہی ہوں، ذکر کر رہی ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ زنا سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے باپ کی مدخولہ اور مزنیہ یعنی کہ جس سے باپ نے زنا کیا ہو اس سے نکاح کرے گا تو یہ فعل قطعی ہے اور یہ حرام کا موجب ہے، کیونکہ اس کا باپ جب اس زانیہ سے الگ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم ہو اور اس عورت سے نکاح کرنا چاہے، اور جب اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر چکا ہوگا تو اس سے اس کے باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف بغض اور حسد پیدا ہوگا، اور یہ قطع رحم کا موجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ اور یہ حرام اس وجہ سے لازم آیا کہ اس نے باپ کی زانیہ سے نکاح کیا جس کے ساتھ باپ ہم بستری کر چکا تھا، مدخول کر چکا تھا،
تو اب وہ بیٹا اگر کرے گا تو یہ تمام چیزیں بغض اور حسد پیدا کریں گی، دشمنی پیدا کریں گی، قطع رحمی کے زمرے میں آئیں گی۔ تو لہٰذا باپ کی زانیہ سے، جو زانیہ عورت ہے، باپ کی مزنیہ کہا جاتا ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ بس اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ زنا سے بھی کیا ہوتا ہے، جو حرمت مصاہرت ہے ثابت ہو جاتی ہے، کہ ایک نسب جو ہے، ایک تو تھا کہ اس کے باؤ اجداد کا جو ہوتا ہے، جو باپ جنم دیتا ہے، دادا ہے، اس کا اوپر سارے جو یہ سارے باؤ اجداد جو ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں نسبی رشتہ دار۔ دوسرا مصاہرت والے، جن کے ساتھ انسان یعنی کہ سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کر دیا تب بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اسی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ امام شافعی سے دوسرا اختلاف اس امر پر یہ ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کو شہوت سے مس کر لیا، صرف شہوت کے ساتھ چھوا، دماغ میں خرابی اور خناس آیا اور شہوت کے ساتھ چھو لیا، یا شہوت سے اس کی فرج کو دیکھا، تو اس عورت کی، فرج سے مراد شرمگاہ ہے، تو شرمگاہ کو دیکھا تو اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی بھی اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے۔ دخول نہیں کیا، بہت اہم بڑے باریکی کے مسائل ہیں، یہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں جو تھیں وہ یعنی کہ مسائل سیکھنے سے کبھی گریز نہیں کرتی تھیں، ہر طرح کے سوالات پوچھتی تھیں۔ تو اگرچہ آن لائن ایسی چیزیں بیان کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ شریعت ہے تو اس میں بالکل بھی وہ چیزوں کو چھپا بھی نہیں سکتی، اور جو آیتیں جس چیز پہ نازل ہوئی ہیں ان کو کھول کر میں اگر بیان نہیں کرتی تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ اچھی بات نہیں، ایمانداری کا ثبوت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مجھے ایسی چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ شہوت کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں اس سے وطی کرنا، یعنی وطی سے مراد ہے ہم بستری کرنے کی خواہش ہو، یا یہ ایک ایسا مخفی امر ہے جو اس کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک مس کرنا یعنی کہ چھونا کسی عورت کو اور اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وطی اور دخول نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا، اور نہ اس سے یعنی کہ احرام فاسد ہوتا ہے۔ اگر کوئی احرام باندھے ہوئے ہے تو کسی مرد نے کسی عورت کو خدا نخواستہ ایسی حالت میں دیکھا یا اس کو مس کیا، شہوت کے ساتھ مس کیا، چھوا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے زنا سے ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ یہاں پر جو مفسر ہیں جن کی تفسیر سے میں تبیان القرآن سے تفسیر بیان کرتی ہوں، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، وہ فرماتے ہیں ان کی دلیل ہے کہ عورت کو مس کرنا اور اس کے شرمگاہ کی طرف دیکھنا اس سے وطی کرنے کا قوی داعی سبب اور محرک ہے، یعنی کہ قوی دعوت ہے، دعوت دینا ہے اور تحریک پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے اس موضوع احتیاط میں اس کو وطی کا قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ ہم جو زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں احادیث اور آثار پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان سے جس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو مس کرنے یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ جو ہیں